अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम अपने सिलसिले की 40वीं कड़ी लेकर हाजिर हुए हैं और आज का हमारा तमाम तर तज्जिया जनाब ज़हीर अहमद मीर की तहलका खेज़ किताब दी जनरल्स ऑफ पाकिस्तान पर मबनी है। ये गैर मामूली किताब है जो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमलियों, इसकी स्ट्रेटेजिक गहराइयों और उन चैलेंजेस का अहाता करती है जिनका मुल्क को सामना है। तो आज हम इसी किताब की रोशनी में एक ऐसे मौजू को समझने की कोशिश करेंगे जो रिवायती जंगों से आप कह सकते हैं कहीं ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की। तो क्या ये मुमकिन है कि कोई जंग बगैर गोली चलाए सरहदों के पार और सिर्फ जहनों में लड़ी जा सके? आइए इसी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या और पाकिस्तान के लिए इसके क्या मायने हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर खामोश, बगैर सरहद और नफसियाती जंग है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक बहुत ही गहरी और तल्ख हकीकत है। जरा सोचिए, एक ऐसी जंग जिसमें फौजें आमने सामने नहीं होती, बल्कि उसका मैदान जंग लोगों के जहन बन जाते हैं। इसका मकसद आपके और मेरे नज़रियात को बदलना है, कौमी यकीन को कमज़ोर करना है। ये बिल्कुल एक ऐसे पोशीदा दुश्मन की तरह है जो नज़र आए बगैर वार करता है। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर या जिसे 5GW भी कहते हैं, ये रिवायती जंग के सारे उसूलों को बिल्कुल बदलकर रख देती है। यहाँ मकसद टैंकों से शहर फतह करना नहीं होता, बल्कि मुल्क के बुनियादी ढांचे और सबसे बढ़कर अवाम के जहनों पर हमला करना होता है। इसका हतमी हदफ आप कह लें कि एक भी गोली चलाए बगैर किसी कौम को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देना है, अवाम में फूट डालकर और रियासती इदारों पर से एतमाद को ख़त्म करके। और इस जंग के हथियार वो टैंक, तोप या मिसाइल नहीं हैं, बल्कि वो चीज़ें हैं जिनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में घिरे हुए हैं। मालूमात और मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी और साइबर हमलों से इदारों को मफलूज किया जाता है, मुआशी दबाव डाला जाता है, सकाफती यलगार की जाती है और झूठा प्रोपेगेंडा वो मुआशरे के ताने बानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, इस जदीद और पोशीदा जंग का सबसे बड़ा हदफ कौन है? किताब के मुताबिक दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिसे कमज़ोर करने के लिए ये तमाम हरबे सबसे ज़्यादा और सबसे मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो मुल्क कौन सा हो सकता है? और किताब के मुसन्निफ के मुताबिक वो जवाब है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की एटमी ताकत और उसका अहम जोग्राफियाई महलो-वक़ू, यही वो दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसे 5th जनरेशन वॉरफेयर का बुनियादी हदफ बनाया गया है। मतलब ये कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसी को इसकी कमज़ोरी में बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तकिम करना ही इस जंग का असल मकसद है। और ये हमला किसी एक तरफ से नहीं होता, बल्कि कई महाजों पर एक साथ किया जाता है। पहला कदम, मुल्क के बयानिए को मुनज़्ज़म तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि अवाम में अपनी तारीख और अपने नज़रिए के बारे में शकूक व शुबहात पैदा हों। दूसरा, अहम इदारों पर साइबर हमले करके उन्हें कमज़ोर किया जाता है। तीसरा कदम, सोशल मीडिया और दूसरे चैनल्स के ज़रिए जाली खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि बेयकीनी की फ़िज़ा कायम रहे। चौथा, अवाम में बेचैनी और इंतशार को हवा दी जाती है। और फिर आखिर में पांचवां कदम, माशी दबाव और ब्लैकमेलिंग के जरिए रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। ये एक हम्माजहत और इंतहाई खतरनाक हिकमत अमली है। ये सब जानने के बाद एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल बाकी रह जाता है। इस डिजिटल मैदान जंग में जहां मालूमात ही हथियार हों और जहनी हदफ हों, तो फिर दिफा की पहली लकीर, वो पहली दीवार आखिर क्या है? ये वो सवाल है जो हम में से हर शहरी को सोचने पर मजबूर करता है कि इस जदीद दौर की जंग में बहैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे 40वें तज्जिए में हम एक ऐसे महाज की बात करने वाले हैं जहां गोलियां और बम नहीं, बल्कि अल्फाज, खबरें और बयानिए जंग का फैसला करते हैं। जी हां, बात हो रही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। और इस पेचीदा मौजू को समझने के लिए हमारा माखिज़ है जनाब ज़हीर अहमद मीर की शानदार किताब दी जनरल्स ऑफ पाकिस्तान। इस किताब की रोशनी में हम देखेंगे पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी इत्तलाआती दिफाई ढाल को कैसे बनाया, कैसे उसे मजबूत किया और आज वो कहाँ खड़ी है। तो चलिए इस अहम सफ़र का आगाज़ करते हैं। किताब का जो मरकज़ी नुक्ता है ना, वो इस एक जुमले में छुपा हुआ है। हर दौर ने पाकिस्तान के इत्तलाआती ढाल को मजबूत किया है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये असल में पाकिस्तान की दिफाई तारीख का खुलासा है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا دفاع صرف سرحدوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ہر نئے چیلنج نے، ہر نئی مشکل نے پاکستان کو بیانیے کی اس جنگ میں اور زیادہ ماہر اور خود انحصار بنایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈھال بنی کیسے؟ اس کی بنیادیں کہاں رکھی گئیں؟ اپنے پہلے حصے میں ہم اسی تاریخی سفر پر نظر ڈالیں گے اور سمجھیں گے کہ ماضی کے چیلنجز نے پاکستان کی انفارمیشن وارفیئر کی حکمت عملی کو کیسے شکل دی۔ یہ ٹائم لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اطلاعاتی جنگ کے 3 سب سے بڑے موڑ ہیں۔ 1965 کی روایتی جنگ میں پروپیگنڈا کا سامنا، پھر افغان جہاد کے دوران ایک سپر پاور سے نظریاتی جنگ، اور آخر میں 9/11 کے بعد کی عالمی میڈیا وار۔ ہر دور ایک نیا امتحان تھا، ایک نیا سبق تھا جس نے پاکستان کی دفاعی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا امتحان آیا 1965 کی جنگ میں۔ یہاں پاکستان کو پہلی بار یہ گہرا احساس ہوا کہ جنگ صرف میدان میں ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں لڑی جاتی۔ اس وقت ایوب خان کو ایک زبردست پروپیگنڈا مہم کا سامنا کرنا پڑا جس کا مقصد قوم کے حوصلہ کو توڑنا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان میں اطلاعاتی دفاع کی اصل بنیاد رکھی گئی۔ پھر آیا افغان جہاد کا دور، اور اب کھیل پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اب مقابلہ کسی پڑوسی ملک سے نہیں، بلکہ ایک عالمی سپر پاور کی بہت بڑی ڈس انفارمیشن مشین سے تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان نے یہ سیکھا کہ نظریاتی جنگ ہوتی کیا ہے، جہاں سچ اور جھوٹ کو باقاعدہ ہتھیاروں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تجربے نے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو ایک نئی گہرائی دی۔ اور پھر 9/11، ایک ایسا واقعہ جس کے بعد دنیا پھر ویسی نہیں رہی۔ پرویز مشرف کے دور میں جنگ میدانوں سے نکل کر 24 گھنٹے چلنے والے ٹی وی چینلز اور عالمی میڈیا کی ہیڈ لائنز میں آ گئی۔ پاکستان اس گلوبل میڈیا وار کے بالکل مرکز میں تھا، اور اب چیلنج صرف اپنا دفاع کرنا نہیں تھا، بلکہ عالمی دباؤ کے بیچ اپنا بیانیہ منوانا بھی تھا۔ تو ان تمام تاریخی تجربات سے سیکھتے ہوئے اب ہم داخل ہوتے ہیں آج کے دور میں، ایک ایسا دور جسے ہم 5th جنریشن وارفیئر یعنی 5ویں نسل کی جنگ کا دور کہتے ہیں، اور آج پاکستان کے پاس اس کا ایک مکمل دفاعی نظام موجود ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی اسٹریٹجی اب صرف رد عمل یا ری ایکٹیو نہیں رہی، یہ اب ایک مکمل پرو ایکٹیو 5GW ڈیفنس سسٹم ہے۔ مطلب اب صرف حملے کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ پیش قدمی کرتے ہوئے خطرات کو سر اٹھانے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے وہ 6 ستون جن پر یہ جدید دفاعی نظام کھڑا ہے۔ ذرا سوچئے، سائبر سیکیورٹی کمانڈ جو ہماری ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، AI انٹیلیجنس فیوژن جو دشمن کی اگلی چال کا پہلے ہی اندازہ لگا لیتا ہے، نیریٹو رسپانس یونٹس جو بیانیے کی جنگ لڑتے ہیں، ڈیجیٹل مانیٹرنگ سیلز جو ہر خطرے پر نظر رکھتے ہیں، ڈیپ فیک کاؤنٹر لیبز جو ٹیکنالوجی سے پھیلائے گئے جھوٹ کا توڑ کرتی ہیں، اور ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے ایک جامع ہائبرڈ وارفیئر ڈاکٹرائن۔ لیکن یہ 5GW یعنی 5ویں نسل کی جنگ آخر ہے کیا چیز؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسی مسلسل جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں جنگ اور امن کے درمیان کوئی واضح لکیر نہیں ہوتی، اور یہ لڑائی روایتی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سائبر حملوں، جھوٹی خبروں اور معاشی دباؤ جیسے غیر مرئی یعنی انویزیبل ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ تو چلیے اپنے آخری حصے میں اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں اور ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مستقبل کا منظرنامہ کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سلائیڈ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف تھا روایتی دور جہاں حکمت عملی زیادہ تر ری ایکٹیو تھی، یعنی حملے کا جواب دینا، اور دوسری طرف ہے آج کا 5GW دور جہاں حکمت عملی پرو ایکٹیو ہے، یعنی پیش قدمی پر مبنی۔ یہ صرف دفاع نہیں ہے، یہ ہائبرڈ جنگ کے ہر پہلو پر مکمل کنٹرول کی حکمت عملی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے کہ جب معلومات خود ہی میدان جنگ بن جائے تو مستقبل میں فتح کی تعریف کیا ہوگی؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ آنے والے دور میں شاید قوموں کی بقا کا راز اسی سوال کے جواب میں چھپا ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سلسلے کے 40ویں حصے پر بات کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا موضوع ایک ایسا چیلنج ہے جو آج کے دور کی ایک بہت بڑی حقیقت بن چکا ہے۔ ہماری تمام معلومات کا ماخذ جناب ظہیر احمد میر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب دی جنرلز آف پاکستان ہے۔ تو آئیے اس بہت ہی اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر آخر ہے کیا؟ یہ نام تو اکثر سننے میں آتا ہے۔ دراصل یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نظر نہیں آتی،
اس کا کوئی روایتی میدان جنگ نہیں ہوتا جہاں فوجیں آمنے سامنے ہوں، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور بالکل حقیقی ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ غیر مرئی میدان جنگ کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ پاکستان نے اس سے نمٹنے کے لیے کون سے 5 اسٹریٹجک ستون بنائے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس جنگ میں ہر شہری کا کردار کتنا اہم ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بحیثیت قوم ہماری تیاری کیسی ہے۔ چلیں تو اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، غیر مرئی میدان جنگ۔ آئیے ذرا اس جنگ کی نوعیت کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ 5th جنریشن وارفیئر، جسے 5GW بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی جنگ ہے جہاں روایتی ہتھیار یعنی توپ، ٹینک اور بندوقیں استعمال نہیں ہوتیں۔ یہ جنگ لڑی جاتی ہے معلومات، تاثرات اور بیانیے کے ذریعے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے بغیر کسی جسمانی لڑائی کے اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنا۔ سادے لفظوں میں کہیں تو یہ ذہنوں اور دلوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جدید اور پوشیدہ خطرے کا مقابلہ آخر کیسے جائے؟ پاکستان کی قومی دفاعی حکمت عملی اس کا جواب 5 بہت مضبوط اسٹریٹجک ستونوں کی شکل میں دیتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا منصوبہ بہت جامع ہے۔ پہلا ستون ہے بیانیے کا تحفظ، یعنی اپنی قومی شناخت اور سوچ کو غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا ہے سائبر شیلڈ، جو ہمارے ڈیجیٹل اثاثوں یعنی ہمارے ڈیٹا اور آن لائن سسٹمز کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا ستون SIFC کے ذریعے معیشت اور سلامتی کا انتظام ہے۔ دیکھیں، معاشی کمزوری ہی 5G کا سب سے بڑا ہدف ہوتی ہے، تاکہ عوام میں بے چینی اور مایوسی پھیلائی جا سکے۔ چوتھا ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، اور پانچواں جو ان سب کی بنیاد ہے وہ ہے قومی نفسیاتی استحکام، یعنی ایک ایسی قوم تیار کرنا جو ذہنی طور پر مضبوط اور متحد ہو۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جنگ صرف ریاست یا اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا دوسرا اور شاید سب سے اہم میدان عوام خود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر شہری کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اصول، جعلی خبریں ہرگز نہ پھیلائیں۔ کوئی بھی غیر تصدیق شدہ بات، کوئی بھی سنسنی خیز پوسٹ آگے بھیجنا دراصل دشمن کے بیانیے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مضبوط کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی سے جڑی ہے اگلی بات، ہمیشہ معلومات کی تصدیق کریں۔ کسی بھی خبر پر یقین کرنے یا اسے آگے بڑھانے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے۔ اس جنگ میں تنقیدی سوچ اور تحقیق ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مثبت تصویر کو دنیا کے سامنے مضبوط بنانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے اندر ہوں یا باہر، اپنے ملک کی کامیابیوں اور اس کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا بہترین جواب ہے۔ اتحاد پیدا کریں، انتشار نہیں۔ دشمن کی سب سے بڑی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں زبان، نسل، صوبے اور فرقے کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے۔ ہمارا آپس کا اتحاد ہی دشمن کا سب سے بڑا خوف ہے۔ اپنے قومی اداروں پر اعتماد قائم رکھنا بھی بہت کلیدی ہے۔ جب عوام کا اپنے ہی اداروں پر بھروسہ کمزور پڑتا ہے تو دشمن کی پھیلائی ہوئی افراتفری اور مایوسی کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ اعتماد دراصل اس نفسیاتی حملے کے خلاف ایک بہت مضبوط ڈھال ہے۔ اور آخر میں ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈا مہمات کو فعال طور پر پہچاننا اور انہیں مسترد کرنا سیکھیں۔ باخبر رہنا اور سچ جھوٹ میں تمیز کرنا ہی بہترین دفاع ہے۔ اور یہ ساری باتیں کتاب کے اس ایک طاقتور جملے میں سمٹ آتی ہیں، مضبوط ذہن، مضبوط قوم۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ انفرادی ذہنی مضبوطی ہی دراصل قومی طاقت کی اصل بنیاد ہے۔ تو جب ریاست کی حکمت عملی اور عوام کا عمل ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے ایک تیار قوم کی صورت میں، ایک متحدہ محاذ کی شکل میں۔ یہاں کتاب کا ایک اور بہت متاثر کن اقتباس ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر نظر نہیں آتی مگر پاکستان تیار ہے۔ یہ جملہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ یہ خود اعتمادی، تیاری اور ہر لمحہ چوکنا رہنے کا ایک واضح پیغام ہے۔ تو پاکستان کی یہ تیاری کن چیزوں پر منحصر ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیاد 3 ستونوں پر قائم ہے: ہماری جدید انٹیلیجنس، مضبوط قیادت اور سب سے بڑھ کر ہمارا قومی اتحاد۔ یہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں ہر قسم کے ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آخر میں اصل بات یہ ہے کہ جب جنگ کا میدان ہر ایک کا ذہن ہو تو کیا ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔